پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. السلام علی شعب الخضیب، السلام علی الخد الطریب، سلام حسریش مقدس مر جو خون سے سرخ تھی، سلام خاک. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. صلوات. عزیزان محترم، سورہ واقعہ کی ان آیات کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہوا. 56واں سورہ ہے قرآن کا، اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف روزانہ حاصل کیا جا رہا ہے ان کے نشانات ہیں 77، 78 اور 79. یہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے آیتوں کا جس کے درمیان سے یہ 3 آیتیں میں نے نکال لی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے پہلے کی 2 آیتیں سنتے جائیں اور اس کے آخر کی 1 آیت سنتے جائیں تاکہ سلسلہ فکر متصل ہو جائے. 77، 78، 79. اب میں پہلے پڑھوں گا 75 اور 76. فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ بول رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے اترنے کی جگہ کی. عجیب ہے، عجیب. جہاں ستارے اتریں ان جگہوں کی میں قسم کھاتا ہوں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اگر تم جان سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو میں نے کھائی. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ پاکیزہ اور عزت والا قرآن ہے جسے ہم نے چھپی ہوئی کتاب کے اندر رکھا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے چھو نہیں سکتے
मगर वो लोग कि जो पाको पाकीज़ा हैं। तंजीलुन मिन रब्बिल आलमीन, ये पूरा कुरान रब्बुल आलमीन की तंजील है। ये है वो ग्रुप। तो अब मैं एक जुमला तो कहूँगा, ये इतनी बड़ी कसम, कमाल की बात है। कहता है कि जहाँ सितारे उतर जाएं वो जगहें इतनी बड़ी हैं कि मैं कसम खाऊं। भाई ये है क्या? सूरह नहल 16वां सूरा कुरान का, ज़रा तमहीद में रुक जाओ। उसकी 8वीं आयत देखते चलो। हुवल्लज़ी सख्खरा लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मरा वन्नुजूमु मुसख्खरातुन बिअम्रिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून। अल्लाह वो है, भाई सुनना, तर्जुमा सुनना। हुवल्लज़ी सख्खरा लकुमुल लैला वन्नहारा, अल्लाह वो है जिसने रात को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, नहारा दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, वश्शम्सा वल्क़मरा, और सूरज को तुम्हारे लिए अल्लाह ने मुसख्खर किया, कमरा चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया, वन्नुजूमु मुसख्खरातुन बिअम्रिही, और सितारों को अपने कंट्रोल में रखा। हमने इस जुमले में निशानी रख दी साहिबाने अक्ल के लिए। अजीब बात है, सितारे तो जानते हो ना, सितारे बड़े मुकद्दस, बड़े पाकीज़ा, बड़े मुत्तकी, समझ रहे? भाई तवज्जो रखना। हुवल्लज़ी सख्खरा लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मरा, सूरज तुम्हारे लिए मुसख्खर, चांद तुम्हारे लिए मुसख्खर। चाहो चांद पे जाके उतर जाओ, चाहो सूरज की ताकतों को कशीद करो और उनको इस्तेमाल में लाओ। वन्नुजूमु मुसख्खरातुन बिअम्रिही, लेकिन सितारे अम्र इलाही के कंट्रोल में हैं। यानी सूरज चाहो इस्तेमाल कर लो, चांद चाहो इस्तेमाल कर लो। जो बड़े बड़े थे उनकी ताकतें तुम्हारे कंट्रोल में दे दी, जो छोटे छोटे हैं उन्हें अपने कंट्रोल में रखा। बतलाना यह था कि अगर कभी किसी दिन कोई सितारा किसी ड्योढ़ी पे उतर जाए तो हमारी मर्जी का नुमाइंदा बन के आए। पहले कहा कि हम सितारों के उतरने की जगहों की कसम इसलिए खाते हैं कि अगर समझ लो तो तुम जान जाओगे कि ये अजीम कसम है। उसके बाद कहा इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनूनिन ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, और फिर आवाज दी तंजीलुन मिन रब्बिल आलमीन। ये तुम्हारे रब, तुम्हारे रहमान अल्लाह की तंजील है। अब मैं रोकूंगा, बड़े नौजवान बैठे हुए हैं, अब इन्हें तो रोकूंगा। देखो भाई, अभी इमाम बारगाह शाह करबला में ये जुमला कह के आ रहा हूँ और वहीं से मैं आगे बढ़ूंगा। ज़रा आराम से सुनना। पूरी दुनिया रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन समझ में आ जाए तो हम रहमतुल लिल आलमीन की तरफ जाएं, और रहमतुल लिल आलमीन समझ में आ जाए तो हमारी की तरफ चले जाएं। भाई तो सिलसिला है ना, ये एक सिलसिला है। तो अब ये रब्बुल आलमीन, पूरी दुनिया उलझनों का शिकार है, पूरी दुनिया परेशानियों का शिकार है। जानते हो मैं कह के क्या आ रहा हूं? हर इंसान चिड़चिड़ा है, यानी ग्लोबल गुफ्तगू हो रही है, किसी एक महल्ले की नहीं। पूरी दुनिया का इंसान चिड़चिड़ा है, पूरी दुनिया के इंसान के आसाब टूट गए हैं, पूरी दुनिया का इंसान, उसका जहन मुंतशिर है। ऐसा है, और खुसूसियत से जवानों का। अच्छा भाई, तो ये बात क्या है? दुनिया में पिछले ज़मानों से लेकर आज तक दौलत ने बड़ा इजाफा किया और हर मुल्क में दौलत बढ़ गई, लेकिन दौलत किसी मसले का हल नहीं बनी। जानते हो मैंने जुमला क्या था? अगर यह जुमला तुम तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि नौजवान दोस्तों तक एक पैगाम पहुंच गया। दौलत से तुम बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते।
ہے یا نہیں؟ بستر خرید سکتے ہو، نیند نہیں خرید سکتے، دولت سے عالیشان محلات بنا لو، لیکن سکون نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اعصاب پہ دباؤ ہے، یعنی یہ میں جو بات کر رہا ہوں تمہیں چاہیے کہ تم تصدیق کرو، بہت بڑے شہر کے رہنے والے ہو، چھوٹی جگہوں پہ تو پھر بھی اعصاب ریلیکس ہوتے ہیں، لیکن بڑے شہروں میں اعصاب پہ بڑا دباؤ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اچھا، تو اعصاب پہ دباؤ ہے، ذہن کام نہیں کرتا، دماغ منتشر ہے۔ نفسیات نے یہ حل دیا کہ اگر تمہارے ذہن پہ لوڈ ہو، تمہارے دل پہ دباؤ ہو، تو اپنے دل کی بات دوسرے سے کہہ دو۔ سننا، زیادہ دیر نہیں روکوں گا توحید پر، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہارے کام کی بات ہے، یعنی دل ہلکا ہو جائے گا نا۔ اگر میرے ذہن میں کوئی ٹینشن ہے، میرے دل پہ کوئی دباؤ ہے، وہ بات اگر میں آپ سے کہہ دوں میرا دل ہلکا ہو جائے گا، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہر بات ہر ایک سے کہی جا سکتی ہے؟ بہت سمجھدار ہو نا؟ کیا ہر بات ہر ایک سے کہی جا سکتی ہے؟ بھائی دل میں دباؤ ہے اور مجھے بات کہنی ہے، تو اب جو بڑے سے کہی جا سکتی ہے وہ چھوٹے سے نہیں کہی جا سکتی، جو دوست سے کہی جا سکتی ہے وہ باپ سے نہیں کہی جا سکتی، جو باپ سے کہی جا سکتی ہے وہ ماں سے نہیں کہی جا سکتی، جو بات ماں سے کہی جا سکتی ہے وہ بیوی سے نہیں کہی جا سکتی۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ وہ ہر بات ہر ایک سے نہیں کہی جا سکتی، اس لیے اگر دل پہ دباؤ ہو تو کیا کریں؟ تو پھر اس سے کہہ دو جو ہر ایک کی سنتا ہے۔ سمجھو؟ تنزیل من رب العالمین، عالمین کا رب ہے، ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کی طلب کو پورا کرتا ہے۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو تو میرا ایک جملہ سنو اور میرے اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے معاشرے میں بڑے بڑے سخی لوگ ہیں، واقعہ یہ کہ چیریٹی کر رہے ہیں بہت لوگ، کتنا غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رمضان میں کتنے افطار دیے، بڑے سخی لوگ ہیں، سخی داتا ہیں نا۔ اچھا، یہ سخی داتا، بھائی توجہ رکھنا، اگر ایک مرتبہ مانگو گے خوشی سے دے دے گا، دوسری مرتبہ جاؤ گے پریشان ہوگا، تیسری مرتبہ دھکا دے کے نکلوا دے گا۔ یہ تمہارے سخی داتا ہیں، یہ تمہارے سخی داتا ہیں کہ اگر بار بار مانگو گے تو وہ چڑ جائیں گے، اور وہ ایسا سخی داتا ہے کہ اگر بار بار نہ مانگو گے تو وہ چڑ جائے گا۔ پہچانو بھائی، پہچانو اللہ کو۔ اللہ کو پہچانو بھائی۔ بہت چھوٹا تعلق کراؤں گا، تنزیل من رب العالمین، اپنے رب العالمین کو تو پہچانو۔ اچھا بھائی، اب سخی داتا، چلو بھائی بار بار جانے سے تمہارے چڑھتا نہیں ہے، لیکن 2 بجے رات کو اسے جا کے کھٹکھٹاؤ، جب جانوں جب وہ بہت خوشی کے ساتھ تمہاری مدد کر دے یا تمہارے کام کو پورا کر دے۔ کسی بھی سخی داتا کے پاس دنیا میں آدھی رات کے بعد جاؤ، دھکے دے کے نکلوا دے گا، اور وہ ایسا سخی داتا ہے کہ اس کا دروازہ کھلتا ہی آدھی رات کے بعد ہے۔ الہی بابوں کا مفتوح للطالبین۔ سید سجاد نے کہا کہ مالک سارے دروازے بند ہو گئے، مانگنے والوں کے لیے فقط تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور کتنا بڑا رحمان ہے۔ میرے جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ستار العیوب، کمال کی بات ہے، خود بھی عیب ہے، جب خود بھی عیب ہے تو دوسروں کے عیب پہ پردے ڈالتا ہے۔ جملہ کہوں، پوری قوت سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ستار العیوب ہے، ہر بندے کے عیب پہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر یہ پردے کھینچ لے تو باپ کو بیٹے سے نفرت ہو جائے، بیٹے کو باپ سے نفرت ہو جائے۔
समझ रहे हो ना? माँ को बेटी से नफरत हो जाए, ऐबों में पर्दे डाले हुए हैं, ऐसा सत्तारुल अयूब है, बेऐब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह जुमा की पहली आयत, युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। वो मलिक है, कुद्दूस है, बेऐब है, अजीज है, ताकत वाला है, हकीम है, हिकमत वाला है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो अब जब वो बेऐब है, जब बेऐब है तो कैसा भेजेगा दुनिया में हिदायत के लिए? देखो भाई, ये गुफ्तगू का 5वां मरहला है और इस तकरीर को पिछली तकरीर से रिलेट भी होना है, तो बहुत इत्मीनान से सुनते जाना। और आज बहुत ज़्यादा तुम्हारा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन अब ये मरहला फिक्र तो ऐसा है ना कि जब वो बेऐब है, कुद्दूस से नहीं बेऐब, कोई ऐब नहीं है, तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालने वाला, उसमें कहाँ से ऐब आ जाएगा? ठीक है ना? अब मेरे नबी ने, खुदा की कसम बहुत तवज्जो रखना, अब मैं अल्लाह से रसूल की तरफ जा रहा हूँ, मेरे नबी ने जानते हो तबलीग में क्या कहा? कहने लगे तुम्हारे बुत अंधे, मेरा खुदा बसीर। आराम से सुनना, ये तबलीग का जो मंशूर है ना पैगंबर का, वो तुम्हें समझा रहा हूं। तुम्हारे बुत गूंगे, मेरा खुदा कलीम। तुम्हारे बुत अपाहज, कुछ नहीं कर सकते, उठा के फेंक दो टूट जाएंगे, मेरा खुदा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बोल नहीं सकते तुम्हारे बुत, मेरा खुदा कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। देखते जाओ कि किस तरीके से पैगंबर ने तारुफ कराया। ठीक, तो तुम्हारे बुत अंधे, लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे, मेरा खुदा हर चीज को सुनने वाला। तो पहले बुतों की बुराई बयान की, फिर अपने खुदा की तारीफ बयान की। तो तबलीग का तरीका ही यही है कि पहले जो ऐबदार हैं उनके ऐब बयान करो और फिर अपने पाकीज़ा की पाकीज़गी बयान करो। समझ रहे हो? रुक, अच्छा भाई, यहां तक तो आ गए ना मेरे साथ तुम? देखो आज साइकोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं और उसके बाद जरा सा आगे जाऊंगा, जरा सा आगे। अब ये मौजूआत के मरहले हैं और इन्हें तय तो होना है, ये 5वां मरहला है। अच्छा भाई, तुम्हारे बुत लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे, बहरे, मेरा खुदा समी, कादिर, अलीम, जिस चीज में चाहे कलाम पैदा कर दे। तो पहले बुतों की बुराई बयान की, फिर अपने खुदा की अच्छाई बयान की। कल मैं तुमसे कह रहा था कि वो अपनी गैरत और हमीयत पे मर जाने वाले अरब, कल ही तो बात हुई थी ना कि बड़ी गैरत थी उनमें और बड़ी हमीयत थी, अपने खुदाओं की बुराइयां सुन रहे हैं मोहम्मद से और ये नहीं कहते कि तुमने 5 ऐब हमारे बुतों में निकाल दिए तो लाओ अपने खुदा को सामने 25 ऐब हम निकालेंगे। अगर ये मैसेज पहुंच गया ना, देखो मैं कोई आयत नहीं पढ़ रहा हूं, अभी कोई रिवायत बयान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ साइकोलॉजी से बात कर रहा हूं। भाई अरब, अपनी गैरत पे मर जाने वाला अरब बार बार सुन रहा है कि पैगंबर अकरम बुतों को बुरा कह रहे हैं। पूरा कुरान भरा हुआ है बुतों की बुराई से। बुराई से क्या मतलब? यानी उनके ऐब वो गिनवाए गए, पूरा कुरान भरा हुआ है। मुशरिकीन के खिलाफ कितनी तकरीरें की हैं कुरान मजीद ने, तो कह रहे हैं कि ये बुत गलत, ये बुत कुछ नहीं। अब कोई अरब तो कहता कि मोहम्मद हमारे खुदाओं में ऐब निकाल रहे हो, लाओ अपने एक खुदा को, तो उसमें 10 ऐब हम भी निकाल देंगे। नहीं कह सका, जंगे लड़ ली, लेकिन मुशरिक में ये जुर्रत ना हुई कि चैलेंज कर सके कि मोहम्मद अपने खुदा को लाओ, 25 ऐब हम निकालेंगे। भाई क्यों ना कह सका? इसलिए कि इतना बेऐब रसूल भेजा है।
کہ پہلے عیب اس میں تلاش کرو، مجھ تک بعد میں آؤ گے. بھئی یہاں تک آئے، خدا بے عیب رسول بے عیب. اور اب روکوں گا بات کو، کہیں اور جانا ہے اور کسی کی بے عیبی پہ بات کرنی ہے، لیکن اب آیا سنتے جاؤ. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق یوم ہم بارزون. 40واں سورہ 15ویں آیت. رفیع الدرجات، جس کے درجے کو چاہے وہ بلند کر دے. ذو العرش، عرش کا مالک وہی ہے. بہت آرام سے سننا. اس آیہ مبارکہ کو حوالہ اس لیے دیا کہ ترجمہ جا کے دیکھ لینا. رفیع الدرجات، درجوں کو بلند کرنے والا ہے. ذو العرش، عرش کا مالک ہے. ٹھیک. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء علی من یشاء من عبادہ، جس بندے پہ چاہے، اس کی مرضی ہے، جس بندے پہ چاہے اپنی روح کو بھیج دے، اپنی روح کو اتار دے. لینذر یوم الطلاق یوم ہم بارزون، تاکہ وہ بندہ قیامت کا ڈرانے والا بن جائے. وہ قیامت جس دن لوگ اٹھیں گے. رفیع الدرجات، درجوں کو بلند کرنے والا ہے. بھائی یہی تو دھوکہ ہوا تھا نا ابلیس کو. کہنے لگا میں بہتر ہوں، یہ بھول گیا کہ درجے تو اللہ بلند کرتا ہے. سنتے جاؤ سنتے جاؤ، آرام سے سننا، اس لیے کہ اب فکر کو ذرا سا آگے لے جانا ہے. ذو العرش، عرش کا مالک وہی ہے. اچھا بھئی یہ عرش کیا ہے جس کا مالک ہے؟ عرش کائنات کی سب سے بلند ترین جگہ، اس سے بلند کوئی جگہ نہیں ہے. اور عرش سے وہ فرمان کو نافذ کرتا ہے. عرش اللہ کا آیت ہے نا. ذو العرش، اس کا مالک وہ ہے، کسی اور کا عرش نہیں ہے. اور کہنے لگا ابراہیم و اسماعیل سے طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. دیکھو ابراہیم اسماعیل، تم نے خانہ کعبہ تو بنا دیا، لیکن میرے گھر کو پاک رکھنا. تو زمین پر کعبہ اس کا گھر، آسمان میں عرش اس کا تخت. سبحان اللہ. نہیں بھائی سبحان اللہ ابھی کہاں. آج سے 7 سال پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا اور میرا جی چاہتا ہے کہ وہ جملہ ریلیٹ کر کے پھر آگے بڑھ جاؤں. طاہرہ بیتی، اللہ کا گھر ہے، میرے گھر کو پاک رکھنا. اچھا اللہ کا گھر ہے، کیا رہتا ہے اس میں؟ اس میں رہتا ہے. میں نے پوچھا ملا سے کہ بھائی تفسیر لکھنے والے سے کہ اس میں رہتا ہے. کہا بھائی رہتا تو نہیں ہے، اس میں رہتا تو نہیں ہے. ٹھیک. اچھا میں نے کہا کیا مستقبل میں کسی دن آ کے رہے گا بیتی میرا گھر؟ تو کہا کہ نہیں مستقبل میں بھی آ کے نہیں رہے گا. اچھا اب 2 باتیں طے ہو گئی. اچھا بھائی ماضی میں کسی دن آ کے سو گیا ہو اس میں؟ کہا کہ نہیں، نہ ماضی میں آیا، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں آئے گا. ٹھیک. اچھا تو میں گھبرا گیا. میں نے کہا کہ بھائی پھر اس کے اندر ہے کیا؟ کہنے لگا خالی ہے. یعنی عجیب بات ہے. تو خالی گھر کو سجدہ کیا جا رہے ہو؟ تو خالی گھر ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا، خالی تابوت آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تو تم سے میں پہلے دن کہہ گیا ہوں کہ ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک. اچھا بھائی تو اب وہ اس کا گھر ہے جس کا نام ہے کعبہ، اور وہ اس کا عرش ہے جو کائنات کی سب سے بلند ترین جگہ ہے. تو اب اللہ کی 2 جگہیں ہو گئی اس کائنات میں، ایک گھر اور ایک عرش. دیکھو بھائی اب کوئی ایسا نہیں ہے میرا سننے والا جس کی 2 جگہیں نہ ہوں. ایک گھر ایک دفتر. وہ ہے یا نہیں؟ اچھا ابھی تم کھانا کہاں کھاتے ہو؟ گھر میں. پانی کہاں پیتے ہو؟ گھر میں. سوتے کہاں ہو؟ گھر میں. تمہارے بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ گھر میں. ٹھیک. اچھا دفتر میں سرکاری کام کرتے ہو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دفتر میں بچے پیدا ہو جائیں اور سرکاری کام گھر میں جا کے کرو. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ کہیں جا رہا ہوں اور بہت آرام سے تمہیں لے کے جا رہا ہوں. اچھا بھائی اب سننا بھائی، آرام سے سنو. ذرا سا موڈ میرا ڈیفرنٹ ہے نا اس وقت.
تو اب ذرا سننا بھائی، میں ایک ذاکر، ٹھیک، میری بھی دو جگہیں ہیں. میں اپنی مثال دے دوں تاکہ تم پر بات واضح ہو جائے. اللہ کی بھی دو جگہیں ہیں، ایک سرکاری عرش، ایک ذاتی گھر. دو جگہیں تو اس کی بھی ہیں. اب میری بھی دو جگہیں، ایک میرا گھر ہے، ایک میرا ممبر ہے. ممبر میری سرکاری جگہ ہے اور گھر میرا ذاتی. ٹھیک ہے نا؟ تو کھاؤں گا اپنے گھر میں، پیوں گا اپنے گھر میں، ٹھیک ہے نا، سوؤں گا اپنے گھر میں، جاگوں گا اپنے گھر میں. میرے بچے پیدا ہوں گے میرے گھر میں، مجلس پڑھوں گا ممبر سے، یہ میری سرکاری جگہ ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ مجلس گھر میں پڑھوں، بچہ ممبر پہ پیدا ہو جائے، یہ نہیں ہوگا، الٹا نہیں ہوگا. سمجھ گئے بات کو؟ اگر بات کو سمجھ گئے تو میری بات کو سمجھنا. اب جو آگے کہنے والا ہوں کہ سرکاری جگہ پہ سرکاری کام ہوگا، ذاتی جگہ پر ذاتی کام ہوگا. بھائی مالک تجھے کسی دن بیٹھنا ہے کہا نہیں، تجھے کبھی رہنا ہے کہا نہیں، تو یہ ذاتی گھر رکھ کے کیا فائدہ اور سرکاری جگہ رکھ کے کیا فائدہ؟ کہ میں جانتا ہوں جب مجھے سرکاری کام ہوگا کسی کو ہٹ پہ بلاؤں گا، اور جب بچے کو پیدا کروانا ہوگا اپنے گھر میں پیدا کرواؤں گا. سمجھو. اور فرما رہے تھے کہ بچہ پیدا ہو تو کیا کرتا ہے. ہم تو ہر بچے کے فیور میں ہیں، لیکن دنیا کا کوئی بھی بچہ ہو کسی بھی فرقے میں پیدا ہو رہا ہو، آتا ہے تو کھلے ہوئے ہاتھ سے آتا ہے، آتا ہے تو کھلے ہوئے ہاتھ سے آتا ہے، اور آتے ہی سجدہ کرتا ہے، اور روتا ہوا آتا ہے، ہنستا ہوا نہیں آتا. اچھا بھائی، تو اب آرام سے سنتے چلو. انہو، اب سمجھ میں آ گیا، گھر میں پیدا ہوا ہے، گھر میں. وہ گیا ہے عرش پر، یہ پیدا ہوا ہے گھر میں. اب توحید سے نبوت تک آیا میں، اور نبوت سے امامت تک آیا. اب یہ جملہ میرا ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. گھر میں پیدا ہوا، پاک گھر میں، اور کہہ چکا ہے اللہ کہ ابراہیم و اسماعیل اس گھر کو پاک رکھنا. کہہ چکا ہے نا، پاک تو رہے گا یہ گھر. اب چیلنج کر رہا ہوں خدا کی قسم. دیکھو بھائی، اب میری اس بات کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. ایک ہی انسان ہے، اور وہ انسان اگر سمجھ میں آ گیا تو میری محنت آج کی سوارت ہے. دنیا میں ہر انسان دو نجاستوں کے درمیان ہے. مجھے معاف کر دینا، پیدا ہوئے تو غسل ولادت، مرے تو غسل میت. دونوں غسل واجب ہے نا.
بھائی اگر نجس نہ آتا تو غسل ولادت کیوں ہوتا؟ اور اگر مرنے کے بعد نجس نہ ہوتا تو غسل میت کیوں ہوتا؟ تو ہم جتنے بھی ہیں نا، مجھے معاف کر دینا، دو نجاستوں کے درمیان ہیں، اور وہ اکیلا ہے جو دو طہارتوں کے درمیان ہے۔ پیدا ہوا تو کعبے میں، گیا تو مسجد سے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو میری مجبوری ہے بھائی۔ یہ جتنے بچے دنیا میں پیدا ہوئے، مجھ سمیت جتنے انسان پیدا ہوئے، پیدا کرنے والی ماں نجس، مجھے معاف کر دینا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جس وقت پیدا کر رہی ہے پیدا کرنے والی ماں نجس، پیدا ہونے والا بچہ نجس، وہ زمین جہاں پیدا ہوا وہ زمین نجس بعد میں پاک کی جاتی ہے۔ اب کسی جھوٹی روایت میں دکھلا دو کہ علی کے پیدا ہونے کے بعد کعبے کو پاک کیا گیا ہو۔ جھوٹی روایت دیکھ لو۔ ایسا ہو تو وارث قرآن بنے، لا یمسہ الا المطہرون، جنہیں ہم نے پاک پیدا کیا ہے، بس قرآن کو وہ سمجھیں گے۔ اور ایسا ہو تو میرے نبی کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اب کل سے میں یہاں آ کے متصل ہوا، زیادہ زحمت آج نہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کل میں ترجمہ کر چکا ہوں لیکن آج پھر ترجمہ کروں گا۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ حبیب تم رسول نہیں ہو، کافر کہتے ہیں۔ میں نے کل ترجمہ کیا کیا؟ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، ہے نا؟ صیغہ مضارع ہے اور میں عربی ٹھیک جانتا ہوں، تو یقولو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ تم رسول نہیں ہو۔ حبیب ان کے جواب میں کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک قرآن، کل میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کی جگہ قرآن، ایک قرآن، دوسرے وہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، پورے قرآن کا علم ہے۔ اس وقت تک، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، کیا کہا اللہ نے کہ پورے قرآن کا علم ہے، اس وقت تک آدھا قرآن بھی نہیں اترا تھا۔ ایسے سمجھو علی کے فضائل کو، اس وقت تک آدھا قرآن بھی نہیں اترا تھا، اور قرآن کہہ رہا ہے ایسا ہے نبوت کی تصدیق کرنے والا جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ تو وہ پیدا ہونے والا کعبے میں جب رسول کی گود میں آیا، ایک جملہ سنتے جاؤ اور یہ جملہ رکھنا، پھر میں آیت کی طرف جاؤں گا، اور چاہ رہا ہوں کہ آیت آج تھوڑی سی حل ہو جائے۔ جب رسول کی گود میں آیا تو ایک مرتبہ آنکھیں بنتی، ماں کہتی ہے، ماں علی کی ماں، کہ بچہ جب پیدا ہوا آنکھیں بند تھیں، 3 دن رہی کعبے کے اندر آنکھیں بند رہیں۔ جب رسول کی گود میں آیا، خدا معلوم اس کو کیسے یہ احساس ہو گیا کہ میں رسول کی گود میں آ کے آنکھیں کھول دوں۔ یعنی اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی آنکھیں کھول کر رسول کو نہیں دیکھا، رسول کو دیکھ کر آنکھیں کھولی۔ مسکرائے تو رسول نے ایک جملہ کہا، بچہ مسکرایا، 3 دن کا بچہ مسکرایا۔ اب میں کیا کروں، تاریخ میں تو یہ لکھا ہے۔ رسول نے کہا، یا علی خصصتنی بالنظر الیہ خصصت قبیل، علی تو نے اپنی پہلی نظر میرے لیے مخصوص کی،
کہ پہلے نہیں آنکھ کھولی، میرے لیے روک کے رکھی تھی، پہلی نظر اپنی تو نے میرے لیے روک کے رکھی تھی، میرے لیے مخصوص کر دی تھی. خصصت تو قبل علم، تو یا علی میں نے اپنا پورا علم تیرے لیے مخصوص کر دیا. اچھا بھائی اب دیکھو یہ بچہ ہے نا، پہلی مرتبہ رسول کی گود میں آیا ہے. یہ جب 13 برس کے بعد، جب یہ بچہ 13 برس کا ہو جائے گا تو 13 برس کے بعد پیغمبر اعلان نبوت کریں گے. تو ابھی نبوت کے اعلان میں اور رسالت کے اعلان میں 13 برس باقی ہیں نا. ٹھیک سمجھو بھائی، علی کو سمجھو، تھوڑا سا سمجھ لو. اور میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ میں کن لفظوں میں بیان کروں. تو ابھی 13 برس باقی ہیں رسالت کے اعلان میں. ٹھیک آیا گود میں، کہا اقرا یا علی، یا علی کچھ پڑھو. کہنے لگے یا رسول اللہ ما اقرا، اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں، رسالت میں 13 برس باقی ہیں، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے. تو سب کہیں گے یا رسول اللہ اعلان کے بعد. بھائی یہ سب سمجھ میں آیا؟ سب کہیں گے یا رسول اللہ اعلان کے بعد. یہ اکیلی ذات ہے جو اعلان سے 13 برس پہلے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ ما اقرا، اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں. اب مطلب سننا، من التوریت والانجیل والزبور اور من القرآن. یہ ہے کمال. یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ پڑھو، تو میں کیا پڑھوں، توریت سے پڑھوں، زبور سے پڑھوں، انجیل سے پڑھوں. بھائی نازل ہو چکی تھی، پڑھ سکتا تھا. یہ بھی اگرچہ ممکن نہیں ہے لیکن پڑھ سکتا تھا. قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا، قرآن کے نازل ہونے میں بھی 13 برس باقی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ یا علی ذرا سا قرآن میں سے کچھ پڑھ دو. سورہ مومنون کی ابتدائی 7 آیتوں کی تلاوت کی. ہم نے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ رسول کی گود میں آئے اور قرآن کی تلاوت کی تو کہنے لگے کہ بھائی یہ علی کے چاہنے والے بھی اتنا غلو کرتے ہیں. بھائی اتنا چھوٹا بچہ کہاں سے قرآن پڑھ دے گا، قرآن تو ابھی نازل بھی نہیں ہوا. بھائی ٹھیک ہے نا. بھائی پڑھ کہاں سے سکتا ہے 3 دن کا بچہ، بھائی پڑھے گا کہاں سے؟ تو 3 دن کا عیسیٰ پڑھ سکتا ہے. نہیں اب میں دوسرا جملہ کہنے والا ہوں. اور 3 دن کا علی نہیں پڑھ سکتا. بھائی میرے علی کا معجزہ نہیں مانتے تو میرے نبی کا معجزہ تو مان لو. جس کے ہاتھوں میں سنگریزے تسبیح پڑھنے لگے اس کے ہاتھ پہ بچہ تلاوت نہیں کر سکتا. میں نے زحمت دی لیکن یہ مسئلے تھے جنہیں پیش کرنے کی ضرورت تھی. اچھا بھائی یقول الذین کفروا لست مرسلا، حبیب کافر کہتے ہیں، کافر کہتے رہیں گے. اب تمہیں دلیل دے رہا ہوں کہ تم رسول نہیں ہو. حبیب کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں. اچھا وہ 2 کون ہیں؟ ایک قرآن ہے اللہ کی طرف سے اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا ہے. سن لیا تم نے؟ کافر کہتے ہیں اور کافر کہتے رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا کافر اس دنیا سے ختم ہو گئے؟ بھائی اگر ختم ہو گئے تو وہ دیواروں پر لکھنے والے ہیں کون؟ کافر تو ہیں، کافر ہیں اور کافر قیامت تک رہیں گے. طے ہو گئی نا بات؟ طے ہو گئی.
اچھا بھائی، جب کافر قیامت تک رہیں گے تو کافر قیامت تک کہتے رہیں گے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور جب قیامت تک کہتے رہیں گے تو دونوں گواہوں کا وجود ضروری ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھو کامن سینس کی بات کر رہا ہوں میں، اور بہت ڈفرینٹ موڈ میں آج بات کر رہا ہوں. دونوں گواہوں کا وجود ضروری ہے. تو آج اگر کسی کورٹ میں چیلنج ہو جائے رسول کی رسالت، نعوذ باللہ، تو ایک گواہ تو ہر مسلمان بغل میں داب کے لے جائے گا قرآن، اور رسالت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک دوسرا گواہ نہ آئے. تو دوسرا گواہ کہاں سے لاؤ گے؟ ہمارے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. اسی لیے ہم زمانے کے امام کو کہتے ہیں السلام علیک یا شریک القرآن. میں تمہیں زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن اب میری مجبوریاں ہیں. علی کا تذکرہ چھڑ جائے تو میں کیا کروں؟ کچھ تھوڑی سی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اچھا بھائی، تو اب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ٹھیک، ایک کتاب کا عالم، ایک قرآن، دو گواہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا. گواہ دو ہیں، ایک ہے کتاب، ایک ہے انسان. اب کوئی اور نہیں ہے اس زمانے میں جو محمد کی رسالت کی گواہی دے، کوئی اور نہیں ہے. اگر ہوتا تو قرآن ذکر کرتا. چیلنج دے رہا ہوں، کوئی نہیں ہے نا. ہماری اندہ علم الکتاب ایک ہے. بھائی رکے رہنا. اب اتفاق سے اس گواہ کو پیغمبر نے حدیبیہ کے میدان میں کہا صلح نامہ لکھو. ایک ہی گواہ ہے، کل ایک گواہ. سننا زیادہ زحمت نہیں ہے، لیکن یہ جملہ تو سنو. ایک گواہ ہے. اچھا نہیں بھائی، اب رک جاؤ، اب یہیں بات کو روک دوں گا. بھائی گواہ تو تم بھی ہو، مجھے معاف کر دینا، میں بھی ہوں. ہاں میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول. یہاں گواہ تو آپ بھی ہیں نا، جو بھی نماز پڑھے، جو بھی تشہد پڑھے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے محمد رسول اللہ کو رسول بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کس بات کی گواہی دے رہے؟ پھنس گئے بھائی. اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ، تشہد میں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. تو گواہ میں بھی ہوں، گواہ آپ بھی ہیں. گواہ پوری دنیا کا مسلمان ہے. یہ کیسے کہہ دیا کہ گواہ ایک ہے نا سوال؟ اچھا اب میں جواب دے دوں تاکہ یہ جو کنفیوژن کریٹ ہو گیا یہ حل ہو جائے. اب مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے معنی میرے ذہن میں کیا ہے. میرے سچے نبی نے فاران کی چوٹی سے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں میرا رسول سچا ہے. گفتگو رکے گی، یہیں رکے گی. بات سمجھ گئے؟ اب اس سے زیادہ آسان تو میں کر نہیں سکتا تھا کہ میرے سچے نبی نے، محمد رسول اللہ نے فاران کی چوٹی سے ذوالعشیرہ کی دعوت میں مکے کی گلیوں میں یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے محمد کا اعلان سچ تھا. ٹھیک، تو میں اعلان رسالت کا گواہ ہوں، وہ رسالت کا گواہ ہے. یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ یہ میسج پہنچ گیا
یعنی پوری دنیا کا مسلمان جو گواہی دے رہا ہے وہ اعلان کی گواہی ہے کہ رسول نے اعلان کیا تھا وہ سچا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ گواہ رسالت کا گواہ ہے، یعنی رسالت مل رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج پھر بات رک جائے گی اور کل پھر دیکھیں گے اس مرحلے فکر کو، لیکن یہ ایک جملہ مس نہ ہونے پائے۔ تو اب ہم سب اعلان رسالت کے گواہ، وہ عطائے رسالت کا گواہ، رسالت مل رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا، تو اب اکیلا گواہ ہوا نا، اب اکیلا گواہ ہے۔ اللہ نے رسالت دی، اسے دیکھا، وہ اکیلا گواہ ہے، بھائی توجہ رکھنا، وہ اکیلا گواہ۔ اب رسول اللہ نے حدیبیہ کے میدان میں اس گواہ کے ہاتھ میں قلم دے دیا، کہا لکھو، وہ صلح کا معاہدہ، صلح حدیبیہ، بس یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو، بس آپ کے بھی 2 جملے۔ بیچ میں رسول بیٹھے ہیں، دائنی طرف علی قلم لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور معاہدہ لکھ رہے ہیں، بائیں طرف مشرکین کا نمائندہ نوفل بیٹھا ہوا ہے۔ رسول ڈکٹیشن دے رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہا ہے، رسول اس کے مطابق بدلوا رہے ہیں اور علی لکھ رہے ہیں۔ رسول نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس تقریر تمام ہو گئی۔ اس نے کہا یہ جملہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو قرآن کا جملہ ہے نا۔ کہا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ رسول نے کہا بھائی پوچھو اس سے کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یہ لکھو بسم کا اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ بھائی یہ بھی سچ ہے، وہ بھی سچ تھا۔ رسول نے کہا چلو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دو اور یہ لکھ دو بسم کا اللہم۔ چھوٹا سا واقعہ سن لو، مجھے اجازت دے دو، ٹھیک ہے نا؟ اور شعر ہو گیا، شعر ہو گیا۔ مشرکین کا نمائندہ کہا علی لکھو ھذا ما صالح بہ محمد رسول اللہ، یہ صلح نامہ ہے جو محمد رسول اللہ لکھوا رہے ہیں، یہاں میری بات تمام ہو رہی ہے اور اب اس سے زیادہ آج رحمت نہیں دوں گا۔ شعر تو ہو گیا تھا، ایک جملہ کٹوا چکا ہے۔ کہنے لگا رسول اللہ کاٹو، اس لیے کہ اگر سارا جھگڑا تو رسالت پر ہے، اگر ہم رسول مانتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ یعنی مشرک تھا مگر اتنا شریف تھا کہ جسے رسول مانو اس سے جھگڑا مت کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ بس یہ آخری جملہ سنو، آخری جملہ، اب میں کربلا کی طرف چلا جاؤں گا، وقت نہیں ہے، بس ایک جملہ سنو۔ کہا یا علی، اچھا علی کاٹ چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ کے بسم کا اللہم لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہا یا علی ایسا کرو کہ رسول اللہ کاٹ دو، رسول اللہ کاٹ دو اور لکھ دو محمد ابن عبداللہ، باپ کا نام، ٹھیک؟ بہت توجہ رہے، بہت نازک امتحان ہے علی کا۔ اب میں جملہ کہوں اور اسے برداشت کرو گے؟ علی نے کہا کہ یا رسول اللہ لا تنطلق یدی بمحو اسم کا من النبوہ، اللہ کا رسول میں کیا کروں؟ یہ لفظ کاٹنے کے لیے میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ بھائی اکیلا گواہ ہے، اگر کاٹ دے تو رسالت ہی ختم ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ بس تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی، اکیلا گواہ ہے، اگر کاٹ دینا رسول اللہ تو رسالت ہی ختم ہو جائے۔ یا رسول اللہ میرا ہاتھ تو اٹھتا ہی نہیں ہے۔ بھائی تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ لا تنطلق یدی، میرا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے۔ اب کیوں نہیں اٹھ رہا تھا بتلاؤں؟ بھائی یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ بھائی رسول کس کا؟ اللہ کا، اور ہاتھ کس کا؟
یہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ ہے مطہرون۔ اب یہ اکیلا گواہ نہیں ہے، پہلے سے 12ویں تک 12 کے 12 گواہ ہیں۔ حسین توحید کا بھی گواہ ہے، رسالت کا بھی گواہ ہے۔ یہ جملہ پہنچا تم تک؟ توحید کی گواہی وراثت میں ملی ہے نانا سے، اور رسالت کی گواہی وراثت میں ملی ہے باپ سے۔ کربلا کے میدان میں حسین توحید کا بھی گواہ ہے، رسالت کا بھی گواہ ہے۔ اب میں آیا ہوں اس ایک جملے سے کربلا تک۔ کربلا تنہا حسین کی قربانی نہیں ہے، کربلا خاندان ابو طالب کی قربانی ہے۔ تمہاری صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور آج میں نے کہا تھا کہ بہت گفتگو مختصر ہوگی، لیکن مختصر نہ ہو سکی۔ میرے پاس 5 دقیقے ہیں گھنٹہ مکمل ہونے میں، یا 7 دقیقے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے بھی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بات اسی میں مکمل ہو جائے۔ دیکھو بھائی، اولاد ابو طالب یعنی خاندان ابو طالب، ان کے لیے تاریخ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طالبیین، یعنی ابو طالب کے اولاد، طالبیین۔ ابو الفرج اصفہانی ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مقاتل الطالبیین، خاندان ابو طالب کے قتل ہونے والے۔ میں نے وہ کتاب پڑھی، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ تو اولاد ابو طالب طالبین کہلاتے ہیں۔ یہ بات تو تم تک پہنچ گئی۔ اچھا بھئی، اب یہ علی کے بھائی کتنے تھے؟ جعفر، طالب، عقیل، علی، ابو طالب کے بیٹے۔ سب سے بڑے جعفر، اس کے بعد طالب، اس کے بعد عقیل، اس کے بعد علی۔ جعفر جو سب سے بڑے ہیں وہ مہاجرین اولین میں ہیں، یعنی وہ پہلے ہجرت کرنے والے۔ یہ مکے سے مدینے والی ہجرت نہیں، اس سے پہلے جو حبشہ ہجرت ہوئی تھی اس کے مہاجرین اولین میں ہیں۔ سننا آرام سے، تھوڑا سا وقت لوں گا، اور ظاہر ہے کہ واقعات تو وہی ہیں نا۔ آج میں ان دونوں شہزادوں کو تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جن کے تذکرے کر کے آ رہا ہوں رضویہ کی ماں بارگاہ میں، اون محمد۔ سب سے بڑے بیٹے ہیں جعفر، انہوں نے حبشے ہجرت کی حکم رسول سے، جب وہ ستائے گئے تو ایک پورے گروپ کو پیغمبر اکرم نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور سربراہی تھی جعفر کی، ابو طالب کے بڑے بیٹے۔ وہاں گئے، وہ جو خطبے دیے اور جو تقریریں کی ہیں انہوں نے حبشے میں، وہ آج تک تاریخ کا فخر رہی۔ اور آج جو افریقہ میں اسلام پایا جاتا ہے وہ جعفر کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ 7 برس حبشے میں رہے، اور اس دن پلٹے ہیں جس دن خیبر فتح ہوا، اس دن پلٹے جس دن خیبر فتح ہوا۔ مدینے آئے، جب پتہ چلا کہ پیغمبر اکرم خیبر میں ہیں تو مدینے سے سیدھے خیبر پہنچے۔ رسول نے دیکھا، کھڑے ہوئے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج تو 2 عیدیں ہیں، ایک فتح خیبر کی عید ہے، ایک جعفر کے آنے کی عید ہے، میں کون سی عید مناؤں؟ اتنا بڑا شخص ہے جعفر۔ غزوہ موتا میں شہید ہوئے، جب غزوہ موتا میں شہید ہوئے تو پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے جعفر کو 2 پر نور کے عطا کیے ہیں، جب سے لقب پڑا جعفر طیار۔ اب سمجھ میں آیا؟ اس جعفر طیار کا بیٹا ہے عبداللہ، اور اس کے بیٹے ہیں اون محمد۔ پہنچ گئی بات پہنچ گئی نا؟ اگر پہنچ گئی تو بس 2 جملے سنو۔ اب واقعات تو وہی ہیں جو میں بیان کر کے آ رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا تمہارا وقت لینا چاہ رہا ہوں۔ جب 28 رجب کو سفر کی تیاری مکمل ہو گئی تو شہزادی زینب حسین کے گھر میں تھی، عبداللہ ابن جعفر طیار کی زوجہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ گھر میں تھیں حسین کے، آنسو رکے ہوئے تھے۔ جب فائنل ہو گیا
کہ اب سفر کر جانا ہے، تو چلی گھر سے اپنے گھر آئیں عبداللہ کے گھر میں۔ عبداللہ نے چہرہ دیکھا، کہا علی کی بیٹی تمہارے چہرے پہ یہ تغیر کیا ہے؟ وہ آنسو جو رکے ہوئے تھے زینب کے، شوہر کو دیکھ کر وہ آنسو رواں ہو گئے اور کہنے لگیں عبداللہ کیا پوچھتے ہو، مدینہ ویران ہونے والا ہے، اور ایک دن میرے بابا نے یہ خبر دی تھی کہ حسین مدینے کو چھوڑ کے جائے گا۔ تو عبداللہ ایک جملہ سنو، بس 2 جملے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ عبداللہ شوہر ہے نا، عبداللہ ایک جملہ سنو، اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں گئی تو ایک وقت میں 2 واقعے ہوں گے، ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارے گھر سے نکلے گا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار جیسا مزاج شناس شوہر کہنے لگے کہ بیوی تم مختار ہو، میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں، اور حسین ابن علی میرے امام ہیں، ان کی مرضی میری مرضی، جاؤ بیوی۔ بیوی ساتھ ہوئی۔ سب کو معلوم ہے کربلا کے واقعے میں اگر شہزادی نہ ہوتی، میں نے ایک وقت جملہ کہا تھا کہ اگر عباس نہ ہوتے کربلا کے میدان میں تو کربلا تو ہوتی۔ سنو بھائی، شہزادی زینب کے لیے ایک جملہ سنتے جاؤ، اگر اکبر نہ ہوتے کربلا کے میدان میں کربلا تو ہوتی، ہو کے رہتی۔ اگر اصغر نہ ہوتا، کربلا کی سب سے بڑی شہادت، ٹھیک ہے نا، اگر اصغر نہ ہوتا کربلا تو ہوتی، لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا نہیں ہو سکتی۔ تم رو چکے، اور ظاہر ہے کہ میرا مشن یہی تھا کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، تقریر تمام ہو جائے۔ بی بی 2 بچوں کے ساتھ اور محمد کے ساتھ سفر میں آئی۔ قافلہ مدینے سے مکے آیا۔ جب حسین ابن علی مکے سے کربلا کی طرف جانے والے تھے تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بھی پہنچ گئے۔ آئے حسین کے پاس، کہا فرزند رسول، میری بدقسمتی ہے کہ میرے پاؤں چلنے کے قابل نہیں ہیں، مریض تھے عبداللہ، میرے پاؤں چلنے کے قابل نہیں ہیں، بس تم رو چکے اور میں تو صرف تمہاری جنرل نالج میں اضافہ کر رہا ہوں اور اب تمہارے لیے دعائیں خیر کر دوں گا، لیکن یہ جملہ سن لو۔ تو فرزند رسول میں تو نہیں جا سکتا۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے جناب زینب سے کہ بی بی ذرا 2 بچوں کو سنوار تو دو، ذرا سجا تو دو۔ شہزادی بچوں کو سنوار کے لائی، دونوں کے ہاتھ تھامے حسین کے اوپر سے قربان کیا۔ اور فرمانے لگے کہ فرزند رسول، کربلا میں تو نہ رہوں گا، لیکن یہ بچے میری طرف سے قربانی کا حق ادا کریں گے۔ بس میرے عزیزوں، میرا جی چاہ رہا تھا کہ جو میں پڑھ کے آ رہا ہوں وہ بیان کروں، شہزادوں کی شہادت، لیکن اب بیان نہیں کروں گا، بس ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ دونوں بچے ساتھ ہوئے، عبداللہ کی وصیت تھی کہ دونوں قربان ہو جائیں۔ جب عباس کا بیٹا شہید ہو گیا تو فضہ سے کہنے لگی میرے بیٹے کدھر ہیں؟ تم حیران ہوئے نا، عباس کے بیٹے کی شہادت پڑھ کے ابھی آ رہا ہوں، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اب ایک جملہ سنتے جاؤ۔ عباس کے 3 بھائی شہید ہو گئے تو تاریخ لکھتی ہے کہ عباس خیمے میں گئے اور اپنے 9 برس کے چھوٹے بچے کو لے کے آئے اور کہا مولا اسے جنگ کی اجازت ہو۔ 9 برس کا چھوٹا بچہ۔ حسین گھبرا گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھبرا کے کہنے لگے کہ عباس تم کب تک میرے صبر کا امتحان لوگے؟ میں کیسے دیکھوں کہ ام البنین کا گھرانہ اجڑتا رہے؟ پورا تفصیلی واقعہ ہے وہ بیان نہیں کروں گا۔ عباس کا بیٹا گیا، شہید ہوا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے، چھوٹے بچے نے آواز دی چچا جان میری مدد کو آئیے۔ حسین نے کہا عباس رک جاؤ،
किसी बाप की ये मजाल नहीं है कि बेटे के लाशें बजाए, मैं लाशा लेके आ रहा हूं। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। सुन लिया ना तुमने? अब कहा कि फिजा बात क्या है, अब्बास का छोटा बेटा भी शहीद हो गया, ये मेरे ओनो मोहम्मद कहाँ है? कहा बीबी भाई तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, इसलिए कि मैं करबला के बाद तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ। बीबी बीबी वो तो बिखरे हुए शेर है ना, वो तो सुबह से कह रहे हैं मामू जान हमें जंग की इजाजत हो, और हुसैन ने रोका हुआ है, उनके हाथ पकड़े हुए हैं। कहा अच्छा भाई को बुला के ला। हुसैन आए। ज़ैनब ने, जानते हो जुमला क्या था? ज़ैनब ने कहा कि भैया पूरी जिंदगी में मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, बस आज मेरी एक बात पूरी कर दो। कहा बहन बताओ। कहा बेटों को जंग की इजाजत दे दो। आए मैदान में, लाशें आए, लेकिन ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। ये यतीम बच्चे, जाफर तैयार के हवाले से ये जुमला कह रहा हूं, और अब जुमला सुनोगे बस तुम रो चुके, तुम रो चुके। अब दो जुमले जाफर तैयार के हवाले से सुनो, और बात को मैं मुकम्मल कर दूं। ये जाफर तैयार के पोते हैं ना, अब्दुल्ला के बेटे, जब जा रहे थे ना तो कहा बेटो तुम्हें कुछ याद है कि तुम जाफर तैयार के पोते हो? कहा अम्मा आप मुतमईन रहें, कल कल मामू जान से पूछ लीजिएगा कि हमने कैसे दादा शहादत दी। मैदान में आए, बच्चे शहीद हुए, लाशें खैमे के अंदर आए। बस सुन चुके तुम, सुन चुके। लाशें खैमे के अंदर आए, सारी बीवियां जमा हुई शहजादी ज़ैनब को पुरसा देने के लिए। किसी बीवी ने कहा कि ज़ैनब चल के बच्चों के लाशें तो देख लो। कहा भाई पे कुर्बान कर चुकी, अब क्या देखो। सुन लिया तुमने, सुन लिया? करबला का वाकया गुजर गया, शहजादी असीर हुई, पूरा काफिला शाम गया, शाम में जितने दिन भी रहे हों वापस आए मदीने। बस ये जुमला आखिरी सुनना। अब तक ओनो मोहम्मद की बात थी। जब काफिला वापस आ गया ना तो बीवी अपने घर नहीं गई, सैयद सज्जाद के साथ रही। अब्दुल्ला रोज आते, सैयद सज्जाद के पास बैठते, लोग आते, गिरिया होता, अब्दुल्ला भी गिरिया करते। एक दिन बहुत देर तक बैठे रहे अब्दुल्ला, लोग चले गए, अब्दुल्ला बैठे। पूछा सैयद सज्जाद ने कि अब्दुल्ला आपको कोई काम है? कहा कि हाँ बेटे काम तो है।